लो जी, तैयार हो जाएं वो सब लोग जो नौकरियां ढूंढने के चक्कर में हैं आजकल और कुछ टिप्स लेना चाह रहे हैं कि सीवी कैसे बनाया जाए। समर आ गई हैं, समर ज़िया, जो कि हमारी करियर काउंसलिंग वाले सेगमेंट की होस्ट हैं और पिछले 2 हफ्तों से बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है इनके सेगमेंट का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने का। और मेरे जज्बे का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज सुबह सुबह जब मैं निकली तो मुझे रोड बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था और जान हथेली पे रख के मैं आई हूँ आज प्रोग्राम में, ताकि ये जान हथेली पे रख के अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाकई विजिबिलिटी पता नहीं इस्लामाबाद में इतनी फॉग कब से शुरू हो गई और क्यों शुरू हो गई, लेकिन ये जज्बा है कि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई इस सेगमेंट से फ़ायदा उठाए और अपनी लाइफ में कोई छोटा सा चेंज भी अगर या कोई अकॉम्प्लिशमेंट हो सकती है तो आई थिंक एग्जैक्टली। और आपको समर पता है कि बहुत से सवाल भी आपके लिए आए जी। और समर ने व्हाट्सएप पे ही उनका जवाब भी साथ साथ दिया है। लेकिन आने वाले वीक्स में हम कुछ इस तरह का सिलसिला भी करेंगे जैसे हम फहद भाई के साथ करते हैं, मीना के साथ करते हैं, महानूर के साथ करते हैं, कि आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और समर उनके जवाब देंगी, बट मे बी फ्रॉम द कमिंग वीक्स। अच्छा जी, आज क्या सीन है? आज मैं, क्योंकि पिछली दफ़ा तो मैंने थोड़ा सा एक स्किम ओवर सारा बताया था कि किस तरीके से जॉब और वो एप्लीकेशन और इंटरव्यू, आज मैं सीवी मेकिंग पे प्रेजेंटेशन एक लेकर आई हूँ जिसमें कुछ स्लाइड्स भी हैं, सब लोग वो भी देख सकेंगे और बहुत आसान अल्फाज में, ताकि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ आपका चैनल जाता है सबको आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जनाब पहली स्लाइड ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए राशिद भाई। सीवी की इम्पोर्टेंस ये है कि सीवी कोई ये ना समझे कि सीवी आपको जॉब दिला देगा, लेकिन एक अच्छा सीवी आपको इंटरव्यू ज़रूर दिलवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 5 गोल्डन टिप्स ये हैं कि नंबर 1 ये है कि आपने अपने रेज्यूमे को, सीवी को छोटा रखना है। बहुत लंबा 5-5, 6-6 पेजेस, और अगर आप पैराग्राफ्स या स्टोरी राइटिंग करेंगे तो वो आपके हायरिंग मैनेजर का या जो पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने छोटा रखना है। मैक्सिमम कहा जाता है 1 पेजर, या किसी का अगर बहुत 20 इयर्स या 15 इयर्स एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 पेजेस से ज़्यादा सीवी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ ईजी टू रीड हो, स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, यानी जिस तरह से, यानी आपकी जो रीसेंट जॉब जिस पर आप हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए और इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। और ईजी टू रीड में फॉन्ट आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि फॉन्ट बड़ा प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसमें एरियल या कैलिब्री फॉन्ट ही को आजकल प्रोफेशनल कंसीडर किया जाता है। सब लोग एरियल फॉन्ट या कैलिब्री फॉन्ट को आपने यूज करना है। बहुत सारे डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन वाले फॉन्ट्स होते हैं जो कि शायद देखने में तो खूबसूरत लगे, लेकिन उससे होता ये कि दे आर हार्ड टू रीड और वो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ने। ठीक है जी, अचीवमेंट्स पे फोकस करें। बिल्कुल अचीवमेंट पे फोकस करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं, जबकि ज़्यादा तवज्जो उस पर देनी चाहिए कि आपने उस जॉब में अचीव क्या किया। असाइन आपको एक जॉब की, लेकिन उसमें आपके और न्यूमेरिकल अगर आप उसमें ज़्यादा कर देंगे कि जैसे मैंने 20% सेल्स इंक्रीज़ की, या मैंने ये कस्टमर एक्सपीरियंस को इतना इन्हांस किया जिससे हमारे ऑनलाइन रिव्यूज़ 1.5% बेहतर हुए या 5% बेहतर, तो न्यूमेरिकल का हमेशा इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो भी न्यूमेरिकल चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। वही वाली स्लाइड दोबारा चला दें जरा, स्लाइड दोबारा। असल में कंट्रोल रूम ये भी कह रहे हैं कि हम भी तो इतने प्यारे प्यारे तैयार हो गए हैं, हम भी थोड़े थोड़े नजर आए। बिल्कुल, लेकिन आज ज़्यादा फोकस स्लाइड पे ही रहेगा ताकि देखने वाले को शुड बी प्रूफ रेड। बाज़ दफ़ा हम अपनी चीज़ों को क्रिटिकली नहीं देखते, लेकिन आपके जो दूसरे अपने कोई मैनेजर हैं या कोई आपके मेंटोर हैं या आप अपने फ्रेंड्स से इनको एक दफ़ा प्रूफ रीड ज़रूर करवा लें। अच्छा, वैसे ये आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है ना समर, कि मैं भी जिस इदारे के लिए काम करता हूँ वहाँ पे अगर कोई जॉब एप्लीकेशन आए और मैं पैनल के अंदर हूँ, चाहे कितना भी अच्छा वो काम करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो कोई ड्राइवर है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई सेल्स का बंदा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है सीवी में, बहुत बुरा, पता नहीं क्यों एकदम से ना एक मुझे फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा अपने सीवी पे अगर इसने तवज्जो नहीं दी तो नौकरी के बाद काम पे क्या तवज्जो देगा। ये अदरवाइज कोई एक फर्क नहीं, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ती एक स्पेलिंग मिस्टेक से, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। कैजुअल एटीट्यूड लगता है कि आप मतलब सीरियस नहीं है शायद अपने इस जॉब के लिए, या वैसे लाइफ में ओवरऑल आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है या सीरियस नहीं है कि आप प्रूफ रीड नहीं कर सके। अच्छा, और वो भी एक मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे फॉन्ट्स भी नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल, वही मैंने जिस तरह बताया, हेडिंग इसमें दे दिया और फिर आगे उसमें लिखना शुरू कर दिया। डिजाइन वाले इतने डिजाइन लोग डाल देते हैं कि वो हेडिंग पढ़ी नहीं जाती। अच्छा, तस्वीर होनी चाहिए कि तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक डिबेट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जैसे यूएस या यूके वगैरह में तस्वीर से भी मना किया जाता है। वहाँ पे आपको पता है आजकल रेसिज्म वगैरह और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो वो ये भी कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कलर की वजह से या आपकी किसी एक एथनिसिटी की वजह से आपका हायरिंग मैनेजर के
کہ اس میں کوئی باعث آ جائے تو کچھ پاکستان میں ہم ڈیفینیٹلی لگاتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں اپلائی کریں اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا وہ تصویر کیسی ہونی چاہیے؟ وہ تصویر بہت پروفیشنل ہونی چاہیے, وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی اس طرح کوئی فلٹر والی یا جیسے اسنیپ چیٹ وغیرہ یا اس طرح کی تصویریں نہ ہوں, کارٹون والی یا اس طرح کی کوئی پلیز پکچرز نہ لگائیں. اسٹے ویری ویری پروفیشنل. وہ جو اسنیپ چیٹ کے سارے فینز ہیں نا, انہوں نے کارٹون کے لفظ پہ بڑا اعتراض کیا, لیکن ظاہر ہے اگر آپ خرگوش کے کانوں والی تصویر لگا کے بھیجیں گے سی وی پہ تو وہ بہت ہی ان پروفیشنل. آپ انٹرویو کے لیے آپ کو کوئی کال نہیں کرے گا. خرگوش کے کانوں والی تصویر. کوئی والی سلائیڈ دوبارہ چلا دیں. اگلی سلائیڈ کیا ہے؟ جی اچھا, یہ ایک چھوٹا سا اس کا سٹرکچر ہے, اس میں 7 سیکشنز ہوتے ہیں. سارے جلدی جلدی پڑھ لیں اور اس کو ذرا تھوڑی دیر سلائیڈ کو تاکہ اسکرین شاٹس. آپ اس کو ایکسپلین کریں, اور آپ اگر آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو آپ اٹھ کے اپنے فون سے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اس کے بعد اور آن لائن جا کے بھی آپ یہ پورا سیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بالکل. اس میں پرسنل ڈیٹیلز والا سب سے پہلا سیکشن ہونا چاہیے جس میں آپ کا نام اور جی اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنا نام, ایڈریس بہت چھوٹا سا, اور ای میل یا کانٹیکٹ نمبر. اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آگے کچھ سلائڈ, ایک سلائڈ میں ایگزامپل کے طور پہ بھی لے کر آئی ہوں. پرسنل اسٹیٹمنٹ ایک ایسے بندے کی جو کہ کافی ٹائم سے جاب کر رہا ہے اور ایک ایسا بندہ جو فریش اسٹارٹ کر رہا ہے. دونوں کے لیے میں پرسنل اسٹیٹمنٹ اسکلز بتانی چاہیے, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. اسکل بہت ضروری ہے کسی بھی اسکل پہ آج, بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو یہ میسج پہنچانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ وغیرہ ہر جگہ پاکستان کے ہر گاؤں دیہات ضلع میں انٹرنیٹ ضرور موجود ہے, موبائل ڈیٹا موجود ہے. تو ینگ جنریشن سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ٹک ٹاک سے نکال کے, تو اگر آپ دن کا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کوئی اپنی اسکل ڈیولپ کریں گے, جیسے ایم ایس ورڈ ہے, ایم ایس ایکسل ہے, پریزنٹیشن ہے, پاور پوائنٹ, ان پہ اپنی اسکلز ڈیولپ کریں گے تو آپ آئی تھنک ود ان 2 to 3 months آپ کافی حد تک وہ جان لیں گے. اور وہ ایک چیز ہو جائے گی جو آپ اپنے سی وی میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور وہ ایک اسکل ہے. اور وہ اس سے ایک امپریشن اچھا پڑے گا کہ یار اس کو تو ایکسل پہلے سے آتا ہے. جی بالکل بالکل. ان کو یہ ہر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا امپلائی ملے جسے کہتے ہیں نا ہٹس دا گراؤنڈ رننگ, یعنی ہمیں اس پہ کم سے کم ٹریننگ میں ٹائم لگانا پڑے, اور اس کی جو اپنی جتنی زیادہ آپ کے پاس اسکلز ہوں گی, جس میں سافٹ اسکلز اور ٹیکنیکل اسکلز دونوں ہوتی ہیں. سافٹ اسکلز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو کسی بھی جاب میں ہیلپ دیتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں, پرابلم سالونگ اسکلز ہیں, کرٹیکل انالیسز ہے آپ کا, ٹیم ورک ہے, یہ چیزیں, ایکٹیو لسننگ بھی ایک اسکل ہے. یہ ساری وہ اسکلز ہیں جو آپ کی سافٹ اسکلز ہیں جو آپ کو کسی بھی جاب میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن ٹیکنیکل اسکلز وہ ہیں جیسے اف یو آر اے ویب ڈیولپر, یا آپ کی کوئی ایس ای او اسپیشلسٹ ہیں آپ, یا گرافک ڈیزائنر ہیں, کانٹینٹ رائٹر, یہ آپ کی ٹیکنیکل اسکلز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی فار دیٹ جاب ہوں گی. تو یہ اسکل بیس سی وی زیادہ آج کل پسند کیا جاتا ہے آج کل. اور آپ نے چاہے ایم اے ڈبل ایم اے بھی کیا ہوا ہے, وہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ وہ اپنا جاب ڈسکرپشن کے بجائے اپنی اسکلز اور اپنی اچیومنٹ فوکسڈ زیادہ رکھیں. اچھا جی, اگلی سلائیڈ دکھائیے گا کنٹرول روم ہمیں. یہ ایک ایگزامپل مجھے ایک بہت اچھا سی وی لگا تھا, اور یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ایگزامپل مجھے. اچھا چلے بارے پھر بھی بتائیں, یہ اچھا ہے آپ کے خیال میں. جی جی, زوم ان اگر ہم کر سکیں. اس میں آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی جتنی اسکلز ہیں اس کو پکٹورل ایک ڈسپلے ہے جس میں فار ایگزامپل آپ کے جیسے کہتے ہیں نا اسکیل آف 1 to 10 میں آپ کہاں فال کرتے ہیں. تو لینگویج ہے, اگر انگلش اسپیکنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو 5 دیا ہے, پاور پوائنٹ میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو 5 دیا ہے, مے بی ایم ایس ایکسل میں اگر کم ہے تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو 3 points. تو یہ پکٹورل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے دیکھنے والے کو, جس کے پاس 200 سی وی آئے ہوئے ہیں, لوگ اس طرح کی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایک دم سے دیکھنے سے چیز جلدی سمجھ آ جائے, بہت زیادہ ریڈ نہ کرنا پڑے. یہ کسی بھی ہائرنگ مینیجر کی یہی خواہش ہوتی ہے جس کے پاس ایک پائل ہے سی ویز کا اور اس نے اس کو اسکم اوور کرنا ہے. یہ ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کے لیے بھی, بالکل, کیونکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو, اپنی کمپنی کو بیسٹ کینڈیڈیٹ دینا ہے. جی, کینڈیڈیٹ دینا ہے, بیسٹ ورکر دینا ہے. بالکل. تو ان 55 سی ویز میں سے نمبر 1 کون ہے, یہ بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے. بہت ذمہ داری, اور کوئی اوور لک نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے, کوئی اچھا کینڈیڈیٹ مس بھی نہ ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ اسی لیے ایک پینل بٹھایا جاتا ہے جس میں یہ ایک بندے کی یوزلی جاب نہیں ہوتی, اٹس یوزلی اے ٹیم آف 5-6 پیپل. اسی لیے ورنہ تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کہہ دیا جائے ہاں بھائی تم ہائر کر کے ہمیں دے دو. بالکل بالکل. اچھا جی, اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ بھی اگر کوئی چاہے تو یہ اس کی ایک پکچر بنا سکتا ہے. اس میں دیکھیں اپنا پورا آپ نے کلیئر پرسنل اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا آپ کے بارے میں بتاتا ہے, آپ کیا کرتے رہے ہیں, کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, اور آپ کمپنی کے لیے واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ٹیبل, آپ کمپنی کے لیے کس طرح فائدے مند ہوں گے انہی اسکلس کو لے کے. تو یہ اکثر لوگ اپنے سی وی کو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹیلر بھی کریں. ہر دفعہ جس کمپنی کے لیے کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے سی وی کو اگر ٹیلر کریں گے تو وہ لگے گا کہ آپ نے ایفرٹ ڈالی اور یو آر مور سیریس. تو اس طرح سے ہے. اور اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اگر آپ نے کوئی ایونٹ پٹ ٹوگیدر کیا ہے تو
یہ شو کرتا ہے کہ آپ میں مینجمنٹ سکلز ہیں. اگر آپ نے ایکیڈیمکس میں کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن وغیرہ ون کیا ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. نومیریکل اس میں آپ یہ فگرز ڈال سکتے ہیں کہ اتنے اسکولز نے یا اتنے کالجز نے اتنی یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا, اتنے کینڈیڈیٹس میں آئی واز دا ون ہو ہیلڈ دا سیکنڈ پوزیشن یا فرسٹ پوزیشن. تو یہ بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں, آپ ان پہ فوکس رکھیں. ضروری نہیں کہ جو جاب کا بالکل ایکسپیرینس ہی آپ کی اچیومنٹ ہے. دیکھیں نا, جاب کا ایکسپیرینس تبھی آتا ہے جب آپ کو جاب ملتی ہے, تو فرسٹ ٹائم تو کسی نے آپ پہ یہ چانس لینا ہے. ہاں تو وہ یہ بہت امپورٹنٹ پہلی بار. جی بالکل پہلی بار. اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ یہ ایک چھوٹا سا بلٹ تھا کہ گڈ ایکسپیرینس کا یہ کہ یہ دیکھیں آپ, ایک ایکسپیرینس کا بلٹ ہے کہ نیو سیلز اسٹریٹجی بنائی وچ جنریٹڈ اتنے ریونیو, فار ایگزامپل $4,700 ان ریونیو. اور ایک برا بلٹ کیا ہے کہ آپ نے لکھ دیا کہ ریسپانسبل فار انکریزنگ سیلز, لیکن یہ بیکڈ بائی ایویڈنس نہیں ہے. تو آپ نے اس طرح نہیں لکھنا کہ آئی واز ریسپانسبل فار انکریزنگ سیلز. آپ نے کیا ایکچولی آپ نے وہ بتانا ہے کہ آپ نے اتنی اسٹریٹجائز کیا اور جنریٹڈ $4,700 یا پاک روپیز ان ریونیو. وہ آپ کی وہ جو اچیومنٹ ہے آپ نے وہ بتانی ہے. بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ فگرز میں پیسوں میں کیوں ہے. بالکل, جو بھی اچیومنٹ ہے آپ اس کو نومیریکلی کریں گے تو وہ اس کا امپیکٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایکٹیو لینگویج یوز کرنی ہے آپ نے ہمیشہ. ایک اس سے پچھلی سلائیڈ تھی جس میں نے وہ لکھے ہوئے تھے ایکٹیو کے, پچھلی سے پچھلی سلائیڈ اگر آپ اس سے پچھلی جو تھی جس میں سارے اچھا چلیے کنٹرول روم کہہ رہے ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. آپ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ بیڈ سی وی ایگزامپلز اور گڈ سی وی ایگزامپلز. اس میں گڈ سی وی میں جس طرح میں نے بتایا ساری تمام سکلز, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا ایجوکیشن, آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ سارا کچھ ون پیج پہ ہے. جبکہ یہ جو بیڈ سی وی ایگزامپل ہے اس میں کوئی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے, اور جو ان کی جے ڈی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ پیسٹڈ ہے, بجائے ان کی اچیومنٹ میں کوئی نومیریکل وہ بھی نہیں آ رہا کہ کیا اچیومنٹ تھی. تو وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ جو سی وی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اس کا امپیکٹ دیکھنے والے پہ ہمیشہ زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سائڈ پہ چلا لیں. اچھا جی, اس سے یہ پچھلی پرسنل ایک اسٹیٹمنٹ ہم کر سلائیڈ چکے ہیں جی. ایک اور سلائیڈ ہے, یہ بھی ہم کر چکے ہیں جی. اچھا جی, یہی سلائیڈز ابھی فی الحال ان کو ملی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو سی وی جو بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہی کیوں ہے کہ جی وائٹ کے اوپر بلیک رنگ سے لکھیں, کلرز بھی یوز کیے جائیں یا نہ کیے جائیں یا؟ جی اس کے لیے بھی میں اس میں ایک ایگزامپل بھی ہے جس میں بہت زیادہ پکچرز اور ڈالر سائنز اور وہ پیسوں کا منی بیگ بنایا ہوا ہے. وہ ایک تو وہ انپروفیشنل دیکھیں, وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈارک بلو یا بلیک وہ نمایاں زیادہ ہوتا ہے. جتنے زیادہ کلرز ہوں گے وہ ایک تو انپروفیشنل لگے گا. دیکھیں اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کریں یا کوئی مارکیٹنگ کیمپین چلا رہے ہیں اس میں تو کلرز کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ریڈنگ ہائرنگ مینیجر ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو بلکہ اس کا فوکس اس کانٹینٹ پہ رہے. تو اس کو جتنا آپ سمپل, جتنے آپ پکچرز ڈال دیں گے, جتنا وہ آپ کا ایک تو انپروفیشنل لگے گا کہ یہ اتنا سمبولک اور پکچرز آپ نے ڈال دی ہیں. اس چیز کو آپ اس وقت پروفیشنل رکھیں تاکہ بالکل کانٹینٹ پہ دھیان رہے, ڈسٹریکشن نہ ہو. بعد میں آپ نے جو آپ کی جاب ہے اس میں ریلیٹڈ آپ کی کریٹیوٹی جتنی ہے وہ آپ وہاں پہ اس کو ان یوز لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی ایک اور سلائیڈ ہے, کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ وہ ہم دکھاتے ہیں. جی یہ جس طرح دیکھیں یہ ایک سی وی میں کتنے زیادہ انہوں نے پیسے اور وہ اس طرح کے کلرز بہت زیادہ ہیں. آپ کے کوشچن کے جواب میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اوپر انہوں نے اس طرح کے ڈائیگرامز اور یہ سب کچھ ڈالے ہیں, تو یہ اٹس اے فیل. یہ بہت انپروفیشنل. پکچر بھی دیکھیں انہوں نے سن گلاسز پہن کے لگائی ہوئی ہے, اور یہ بھائی کا سین ہے وہ کیوں ڈان ٹائپ وہ لگ رہے ہیں. دیکھو میری اتنا میں ہینڈسم لگ رہا ہوں اس اینک میں. وہ ٹھیک ہے, وہ ایسی پکچرز آپ اپنے سوشل میڈیا کے لیے تو رکھ سکتے ہیں لیکن سی وی کے لیے نہیں, انپروفیشنل لگتا ہے. اور وہ انہوں نے جیسے دیکھیں واٹر مارکس یا شیڈوئنگ وہ کی ہوئی ہے, تو وہ بہت آپ دیکھیں, آپ پہلی دفعہ ایک سی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں یہ بہت انپروفیشنل, ایک وہ پورا امپیکٹ ہی غلط ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے یہ سیریس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح آپ ایک اور جو ساتھ سی وی آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کتنا انہوں نے سمپل نہ کوئی اچیومنٹ لکھی ہے, نہ ہی کوئی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, نہ ہی اپنے بارے میں کچھ ان کے دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کیا سافٹ سکلز ہیں, کیا ٹیکنیکل سکلز ہیں. ایک بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ سر سے اتارا ہوا سی وی نہیں ہونا چاہیے. ایفرٹ ڈالیں, جتنا کہتے ہیں نا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا جیسا آپ ٹپس دے رہی ہیں, اچھا جی ٹیک اوے ذرا بتائیں. یہ سارے جلدی سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ ٹیلر کر لیں جس جاب کے لیے اپلائی کریں, اپنی اسٹرینتھ کو کریں فوکس, اپنے ڈیوٹیز کو اکمپلشمنٹ کے ساتھ کریں. کہ اگر اف یو ور سیلز مینیجر تو آپ نے سیلز بڑھائیں کیسے, اگر آپ کسٹمر سروسز میں تھے تو آپ کے اچھی کسٹمر سروس, کسٹمر ایکسلنس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کے اسکور کارڈ پہ, آپ کی KPIs پہ یا کمپنی کے آن لائن ریویوز پہ کیا اثر پڑا آپ کی کسٹمر سروسز سے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں. اچھا آخری جو پوائنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے, بی ٹروتھفل. بہت ضروری ہے. لوگ اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں. آئی مین ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا ایگزیجریٹ سب شاید کرتے ہوں گے, لیکن
اتنا جھوٹ بول دینا کہ میں فرینچ اسپیکنگ ہوں یا میں اسپینش اسپیکنگ ہوں یا کوئی ایک ایسا سافٹ ویئر ڈال دینا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کا مینیجر آپ کو اگر ڈاؤن دا لین اس اسائنمنٹ پہ ڈال دے گا اور اس وقت یہ چیز سامنے آئے گی کہ آپ کے پاس تو وہ اسکل ہے ہی نہیں, تو خدا نخواستہ جاب بھی آپ کی جا سکتی ہے. اور شرمندگی علیحدہ. شرمندگی علیحدہ. اچھا, اور اس کے اندر دو چیزیں, ایک تو یہ بھی بتائیے کہ ٹروتھفل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اسکل ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہے, یہ بھی تو بڑا ریلیٹیو سا ہے نا. ہاں دیکھیں سافٹ اسکلز میں میں کہتا ہوں کہ آئی ایم اے ڈرائیور, آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ کہتی ہیں بھائی تمہیں تو اچھی ڈرائیونگ نہیں آتی, یہ تو بڑی ریلیٹیو سی چیز ہے. بالکل. سو یہ اس میں ٹروتھفلنس کی جو لائن ہے وہ کہاں پہ؟ اس میں ٹروتھفلنس کی لائن پھر وہی بات ہے کہ کوئی سپورٹڈ بائی ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر تو آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ڈرائیور ہیں. اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسکل آپ میں ہے, تو دیٹ مینس اٹ سرٹیفائز کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہے. اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں سافٹ اسکلس کے بارے میں, تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے فرینڈلی پرسن, آئی ایم اے ٹیم ورکر. کوئی اس چیز کو چیک تبھی کرے گا جب وہ آپ کو یہ جاب دے گا. لیکن یہ کہنا کہ میں آئی ایم این ایکسپرٹ ان گرافک ڈیزائننگ اور میں نہیں ہوں, تو وہ چیز ظاہر ہے بہت عرصہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی, پکڑا جاتا. آف کورس. تو ٹیکنیکل سکلز میں آپ لائے نہیں کر سکتے, سافٹ سکلز میں آپ اپنی سکلز کو ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں اور ان پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سمر تھینک یو ویری مچ. آپ کا سمر کے لیے کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے انسٹاگرام پہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اچھا جی, کنٹرول روم کہہ رہا ہے ایک سلائڈ بھی تھی, کنٹرول روم بھی ایسا خاموش تھا, میں نے کہا شاید سلائڈیں مک گئی ہیں. نہیں جی نہیں, یہ بھی سلائڈ ہے, ایک سلائڈ دو باری بھی آئی ہے, میں کہ شاید یہ بچے سارے جو دیکھ رہے ہیں اس کا ایک جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں. یہ تمام وہ سائٹس ہیں جو کہ آپ کو فری سی وی بنانے میں ہیلپ کریں گی. آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت. سب سے کام کی سلائڈ تو یہ تھی بھائی. جی جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں. اس طرح کی کئی ہیں, سینکڑوں ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک آخری چیز میں یہ بتانا چاہوں گی جو کہ میں ہر دفعہ پروگرام میں لاؤں گی, کہ پاکستان کی کوئی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی جو کہ مختلف طرح کے کورسز کرا رہی ہے اور جس کے لیے بہت زیادہ اٹ ول ناٹ بریک دا بینک. آپ کے پاس بہت زیادہ ورچوئل یونیورسٹی, جی آپ کے پاس بہت زیادہ فنڈز اگر نہیں بھی ہیں, ورچوئل یونیورسٹی آپ گھر بیٹھے آن لائن کر سکتے ہیں یہ تمام کورسز. ڈسپلن آپ دیکھیں آرٹس میں CSNIT, فیکلٹی آف ایجوکیشن, مینجمنٹ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں اگر آپ اکنامکس میں کرنا چاہتے ہیں, میس کمیونیکیشن, MBA, ہر طرح کی فیلڈ اس میں, بیچلرز, ماسٹرز, PhD, MPhil, ایسوسیٹ ڈگریز, کورسز, سرٹیفیکیشنز. اور آپ جب پرائسز دیکھیں گے, آپ لوگ آن لائن جائیں, ان کی ویب سائٹ موجود ہے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کم پیسوں میں یہ ساری ڈگریز, PhDs اور MPhil تک مل سکتی ہیں. اور اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو یہ کہ یہ HEC سے ایکریڈیٹڈ ہے, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ایکسیپٹیبل ہیں یہ ڈگریز. اچھا, اس میں آپ نے گھر بھی نہیں چھوڑنا, ایون آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. آنے جانے کا خرچہ نہیں, وقت بھی بچا, اور آپ نے آن لائن بیٹھ کے یہ سارے کورسز کی اور ڈگریز حاصل. اس سے اچھی بات آپ بتائیں نا تو سکھ صاحب کے کیا. ایبسلیوٹلی آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن ایک اور چیز کہ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے کیا کوئی مشورہ بھی دیتا ہے, کوئی گائیڈ بھی کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا میں نوکری کر رہا ہوں, مجھے 10 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, ایک بورڈم بھی آ گیا ہے, جی میں پروموشن کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سو میرا خیال ہے اس طرح کی بھی تھوڑی سی کسی سیشن میں ہم بات کریں گے کہ جا کے اب کریں کیا. بالکل. کیونکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب نوکری ہے, سب سارٹڈ ہے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کچھ نیا کیا کریں. بالکل. اس حوالے سے بھی کبھی مشورہ. بالکل, یہ بہت اچھا ہے, اس پہ تو پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی, اب بتاؤ کنٹرول روم, کوئی سلائڈ رہ تو نہیں گئی؟ نہیں, ساری سلائڈ ختم کمپلیٹ ہو گئی. آر یو شیور؟ سوچ لو ایک دفعہ, پھر آپ لاک کر دیں. لاک کر دیا. آخری دو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ تھی جو رہ چلی تھی ابھی. ایگزیکٹلی. سمر تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ کی طرح بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا آپ کا, اور آپ کو ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمر سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, ہمارا رائزنگ پاکستان کا انسٹاگرام آپ کے پاس ہے, آپ جا کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور آنے والے سیشنز میں یہ اس کا جواب بھی دیں گی. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سمر تو کہتی ہیں بھئی اچھا سا سی وی بناؤ, اچھی سی نوکری ملے گی نا اچھے طریقے سے. لیکن مرتضیٰ زیدی کہتے ہیں کہ نہیں, آؤ میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ ڈیولپر کیسے بن سکتے ہیں, اپنے بزنسز کیسے چلا سکتے ہیں, نوکری شوکری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بھئی آپ آئیں ٹیکنالوجی کی سائٹ پہ. مرتضیٰ زیدی اس چیز کے ایکسپرٹ ہے. اس بریک کے بعد کچھ ان سے بات ہوگی.